बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। लाल डाली टीवी देखने वाले तमाम मुअज़्ज़ज़ दोस्तों को खुश आमदीद, वेलकम, बख़ैर रागले। दोस्तों, आज हम आपके साथ एक नई और दिलचस्प वीडियो में हाजिर हैं। आज की हमारी नई वीडियो होगी एक दिलचस्प कहानी के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले इन तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल लाल डाली टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारा यूट्यूब चैनल लाल डाली टीवी को सब्सक्राइब करें और घंटी का निशान ज़रूर दबाएं ताकि नए आने वाले वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। चलो चलते हैं अपनी न्यू वीडियो की तरफ। ये एक पुराने ज़माने का जिक्र है। एक था शिकारी, लेकिन वो दूसरी शिकारियों की तरह नहीं था। इसने अपनी पूरी ज़िंदगी में जानवर को नहीं मारा था। वो किसी जानदार को मारने के लिए हाथ उठा ही नहीं सकता था। बस इसके पास एक जाल था और एक बांसुरी जिस पर वो बहुत सुरीली धुनें बजाया करता था। वो रोज़ाना जंगल में जाता था, जाल बिछाता और जाल से कुछ दूर जाकर बांसुरी बजाने लगता था। इसकी बांसुरी की दिलकश आवाज़ सुनकर परिंदे उड़ाते आते। वो इंतज़ार करता और जैसे ही कोई परिंदा इसके जाल के पास आता वो रस्सी खींचकर उसे जाल में बंद कर लेता। सुनता जब कभी उसे पैसों की ज़रूरत पड़ी तो इनमें से 2-3 परिंदे बेच देता। परिंदों की इस शिकारी का एक बेटा था जिसका नाम behzad था। behzad अभी छोटा ही था कि शिकारी बीमार पड़ा और इसका इंतकाल हो गया। behzad और इसकी अम्मी के पास जो पैसे थे वो जल्द ही ख़त्म हो गए और इनके पास खाने को कुछ ना रहा। जिंदगी बड़ी मुश्किल से गुजरने लगी। behzad छोटा था मगर बहुत हिम्मत और वाला जवान था। काम काज में अपनी अम्मी की मदद करता और जो वक्त मिलता इसमें जो जंगल चला जाता जहां इसके अब्बू परिंदे पकड़ते थे। आखिर एक रोज़ इसने अम्मी से कहा, अम्मी अब मैं बच्चा नहीं रहा, 15 साल का हो गया हूँ। अब्बू के बाद आपने बहुत मेहनत की, अब आप मुझे अब्बू का बांसुरी और जाल ला दीजिए। कल से मैं भी जंगल जाकर परिंदे पकड़ाऊँगा। इसकी अम्मी जानती थी कि वो बड़ा बहादुर लड़का है और जंगल का चप्पा चप्पा इसने देख कर रखा है, इसलिए उन्होंने उसे बांसुरी और जाल ला कर दिया। अगली सुबह behzad जल्दी उठ गया और जंगल चला। ना उसे किसी चीज़ का डर था, ना ये ख्याल था कि रास्ता भूल जाऊंगा, क्योंकि वो जंगल के एक एक दरख्त को पहचानता था। जंगल में दूर दूर तक निकल गया और बांसुरी बजाने लगा, लेकिन पूरे दिन में एक परिंदा भी इसके पास ना आया। आखिर जंगल में शाम का अंधेरा फैलने लगा तो वो थका हुआ मांदा हुआ खाली हाथ घर लौट आया। इसकी अम्मी जानती थी कि यही होगा। परिंदे पकड़ना इतना आसान नहीं कि कोई एक ही दिन में ये काम सीख ले। उन्होंने बेटे को तसल्ली दी और समझाया, बेटे तुम्हारे अब्बू भी फ़ौरन परिंदे पकड़ने में माहिर नहीं हो गए थे। अभी तुम्हें इस काम को सीखने में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। behzad हिम्मत हारने वाला नहीं था। इसने मुस्तक़बिल मिजाजी से ये काम जारी रखा। आखिर आहिस्ता आहिस्ता उसे बांसुरी पर खूबसूरत धुनें बजाना, अपने आप को परिंदों से छुपाना और बग़ैर हले जले सब्र से देर तक बैठना आ गया और परिंदे इसके जाल में फंसने लगे। एक दिन इसके जाल में एक अजीब व गरीब और खूबसूरत परिंदा फंस गया। इसके पर 7 रंगों के थे। वो खुशी खुशी घर आया और इस परिंदे को एक पिंजरे में बंद कर दिया। अगली सुबह जब वो उठा तो ये देखकर हैरान रह गया, परिंदे ने एक खूबसूरत अंडा दिया था। वो अंडा भी 7 रंगों का था। behzad ने सोचा कि ये अंडा बाजार में जाकर बेच देना चाहिए ताकि कुछ पैसे हाथ लगे। जब वो अंडा लेकर बाजार पहुंचा तो उसे दुकानदार ने देख लिया। ये दुकानदार बहुत चालाक और लालची था। इसका काम ही गरीब लोगों को धोखा देना और सस्ती चीज़ें महंगी बेचना था।
بہزاد کے ہاتھ میں رنگین انڈا دیکھتے ہی اس نے فوراً آواز دی، اے سنو، کیا یہ انڈا بیچتے ہو؟ میں اسے خریدتا ہوں۔ بہزاد جانتا تھا کہ وہ دکاندار برا آدمی ہے۔ اس کی چالاکی اور لالچ دیکھ کر بہزاد نے کہا، ہاں، 10 روپے کا ہے۔ بہزاد کو یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ چالاک دکاندار نے اس انڈے کی قیمت کم کرانے کی کوشش نہ کی اور اس کے 10 روپے دے کر انڈا لے لیا۔ بہزاد نے بازار سے سودا خریدا اور گھر آ گیا۔ اگلی صبح اس نے دیکھا کہ پرندے نے پھر ایک ویسا ہی رنگین انڈا دیا۔ یہ انڈا بھی اس نے اس چالاک دکاندار کو بیچ دیا اور اسی طرح وہ پرندہ روزانہ ایک خوبصورت اور رنگین انڈا دیتا اور بہزاد اسے بیچ کر آتا اور یوں ماں بیٹے مزے سے گزرنے بسرنے لگے۔ ایک دن بہزاد کو خیال آیا کہ یہ چالاک دکاندار اتنا مہنگا انڈا خرید کر کیا کرتا ہے، ضرور اسے بہت زیادہ قیمت پر آگے بیچتا ہوگا۔ یہ سوچ کر اس نے ایک دن دکاندار کا پیچھا کیا۔ دکاندار انڈا خرید کر محل پہنچا اور بہزاد سمجھ گیا کہ وہ دکاندار اس سے روزانہ انڈا خرید کر بادشاہ کو مہنگے داموں میں بیچ آتا ہے۔ بہزاد نے سوچا کیونکہ یہ نہ میں خود انڈا لے کر بادشاہ کے پاس جاؤں اور زیادہ رقم پاؤں۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ بادشاہ نے اسے ایک انڈے کے 100 روپے دیے۔ جب چالاک دکاندار نے دیکھا کہ بہزاد اب اسے انڈا نہیں بیچتا بلکہ خود محل میں جا کر بادشاہ کو بیچ آتا ہے تو اسے بڑا غصہ آیا۔ بہزاد کو سبق سکھانے کے لیے وہ ایک دن بادشاہ کے پاس گیا اور کہا، بادشاہ سلامت، آپ بہزاد سے اتنا مہنگا انڈا کیوں خریدتے ہیں؟ یہ انڈا تو آپ کو بالکل مفت میں مل سکتے ہیں۔ بہزاد کے پاس ایک عجیب اور خوبصورت پرندہ ہے جو یہ انڈا دیتا ہے۔ آپ اس سے یہ پرندہ چھین لیجئے، آپ کے پاس انڈا اور پرندہ مفت میں ہوں گے۔ بادشاہ نے بہزاد کو حکم دیا کہ پرندہ فوراً لے آؤ۔ بہزاد سمجھ گیا کہ یہ چالاک دکاندار کی شرارت ہے، کیونکہ بادشاہ اتنا بیوقوف ہے کہ وہ کبھی یہ نہیں سوچ سکتا تھا کہ انڈا کہاں سے آتی ہے، لیکن وہ مجبور تھا کیونکہ بادشاہ کا حکم نہ ماننے پر اسے کوئی سخت سزا بھی دے سکتا تھا۔ بہزاد نے اپنا پرندہ بادشاہ کو دے دیا، لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری۔ اس نے اپنے بانسری اور جال اٹھایا اور جنگل کو نکل گیا۔ اس نے ایسی دلکش بانسری بجائی کہ جنگل کے کونے کونے سے پرندے نکل نکل کر اس کے پاس آنے لگے۔ اس کے جال میں کبھی تیتر پنسا، کبھی پاختہ تو کبھی بلبل۔ اس کو بیچ کر دونوں ماں بیٹے ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے۔ بہزاد پورے شہر میں مشہور ہو گیا۔ جب کسی کو کوئی پرندہ پالنا ہوتا وہ بہزاد کے پاس آتا اور اس سے پرندہ خرید کر لے جاتا۔ چالاک دکاندار نے یہ دیکھا تو بہزاد سے کہا، یہ پرندے تم مجھے بھیجا کرو۔ بہزاد سمجھ گیا کہ وہ اس سے پرندے سستے خرید کر لوگوں کو مہنگا بھیجے گا، اسی لیے اس نے انکار کر دیا۔ چالاک دکاندار کو بہت غصہ آیا۔ وہ بادشاہ کے پاس گیا اور اسے کہا، بادشاہ سلامت، آپ نے جو پرندہ بہزاد سے لیا وہ اکیلا ہونے کی وجہ سے اداس رہتا ہے۔ آپ بہزاد سے کہیے کہ ایسا ایک اور پرندہ پکڑ لاؤ تاکہ آپ کا پرندہ اپنی ساتھی کے ساتھ خوش رہے۔ بادشاہ کی کھوپڑی میں بوسہ بھرا ہوا تھا۔ اس سے سوچا کہ دکاندار ٹھیک کہتا ہے۔ اس نے بہزاد کو بلوایا اور اسے حکم دیا کہ میرے پرندے کا ساتھی ایسا ہی ایک اور پرندہ پکڑ لاؤ ورنہ تمہاری خیر نہیں۔ بہزاد نے کچھ کہنے کی کوشش کی لیکن بادشاہ نے کہا، میں ایک لفظ بھی سننا نہیں چاہتا۔ میں تمہیں 40 دن کی مہلت دیتا ہوں۔ اگر 40 دن کے اندر تم نے ایسا ہی ایک اور پرندہ نہ لائے تو تم کو جان سے مار دیا جائے گا۔ بہزاد پریشان تو ہوا لیکن اس نے حوصلہ رکھا اور بانسری اور جال لے کر جنگل پہنچ گیا۔ اس نے دن رات ایک کر دیا۔
ایسا عجیب و غریب پرندہ کہاں سے ملتا، لیکن اس کی محنت رنگ لائی اور آخر کار اس کی جال میں ویسا ہی ایک اور پرندہ پھنس گیا۔ بہزاد نے پرندہ پکڑا اور اسے لے جا کر بادشاہ کو دے دیا۔ بادشاہ نے پرندہ تو لے لیا لیکن اسے ایک پیسہ بھی نہ دیا۔ بہزاد سمجھ گیا کہ بادشاہ بھی دکاندار کی طرح ہے، فرق صرف یہ ہے کہ وہ چالاک ہے اور یہ بیوقوف۔ بادشاہ تو پرندہ لے کر خوش ہو گیا، لیکن چالاک دکاندار کو بڑا غصہ آیا۔ وہ جانتا تھا کہ بہزاد بہت بہادر، محنتی اور ذہین لڑکا ہے، وہ ضرور ایک نہ ایک دن اسے بدلہ لے گا۔ اس کا خیال تھا کہ بہزاد دوسرا پرندہ نہیں لا سکے گا اور بادشاہ اسے مروا دے گا، لیکن اسے اب بہزاد سے ڈر لگنے لگا کہ وہ اسی کو کسی مصیبت میں نہ ڈال دے۔ اس لیے اس نے بہزاد کو پھنسانے کے لیے ایک اور ترتیب سوچی۔ وہ بادشاہ کے پاس پہنچا اور کہنے لگا، بادشاہ سلامت، آپ کو شاید معلوم نہیں کہ جو پرندہ آپ کو بہزاد نے لا کر دے دیا، ان کی جان ایک پھول میں ہے۔ بادشاہ نے پوچھا، وہ کیسے؟ دکاندار نے کہا، میں نے بڑے بوڑھوں اور عقل مندوں سے سنا ہے کہ یہ پرندہ سال میں ایک بار سمن کا پھول ضرور سونگتے ہیں۔ اگر یہ پھول ان کو سونگنے کو نہ ملے تو یہ مر جائے گا، اور یہ پھول کالے دیو کے باغ میں اگتے ہیں۔ بادشاہ نے کہا، لیکن ہمارے پاس یہ پھول کہاں سے آئیں گے، کیونکہ کالا دیو تو اپنے باغ میں کسی کو نہ آنے دیتا، اور نہ کوئی وہاں پہنچ بھی جائے تو وہ اسے مار ڈالتا ہے۔ دکاندار نے کہا، حضور، یہ کام تو پورے ملک میں ایک ہی لڑکا کر سکتا ہے، اس کا نام بہزاد ہے، اسے بلا کر کہیے کہ فوراً سمن کا پھول لے کر آئے۔ بادشاہ نے پھر وہی کیا جو دکاندار نے کہا تھا، یعنی بہزاد کو بلوا کر کہا، کالے دیو کے باغ سے سمن نام کا پھول لے کر آؤ، ورنہ میرے یہ پرندے مر جائیں گے۔ بہزاد نے کہا، بادشاہ سلامت، میں نے اپنا پرندہ آپ کو دے دیا، آپ نے کہا کہ اس کا ساتھی لاؤ، میں نے وہ بھی پکڑ لایا، لیکن آپ کا یہ حکم عجیب ہے، مجھے تو یہ معلوم نہیں کہ کالے دیو کا باغ کہاں ہے۔ یہ تم اس دکاندار سے پوچھو، اسے سب معلوم ہے۔ بادشاہ نے جواب دیا۔ بہزاد نے کہا، حضور، اگر دکاندار اتنا ہی عقل مند اور اسے سب معلوم ہے تو اسے کہہ دیجئے کہ خود سمن کا پھول لے کر آؤ۔ بادشاہ نے کہا، نہیں، دکاندار کہتا ہے کہ صرف تم ہی یہ کام کر سکتے ہو، اور اگر میرے پرندے مر گئے تو میں تمہیں اور تمہاری ماں کو مروا دوں گا۔ بہزاد سمجھ گیا کہ یہ اس بیوقوف بادشاہ کو کچھ کہنا دیوار سے سر پھوڑنا ہے، اور یہ ساری شرارت دکاندار ہی کی ہے، اس لیے وہ چپ چاپ گھر واپس آ گیا۔ اس نے دماغ لڑانا شروع کیا کہ کیا کیا جائے۔ اس شہر میں ایک بوڑھا آدمی رہتا تھا، وہ بہت عقل مند تھا۔ بہزاد اس کے پاس گیا اور اسے سب کچھ سنایا اور پوچھا کہ کیا سچ ہے کہ سمن نامی کوئی ایسا پھول ہے جو کالے دیو کے باغ میں اگتا ہے، اور اسے سونگنے بغیر وہ پرندہ زندہ نہیں رہ سکتے۔ بوڑھے نے کہا، ہاں، یہ سچ ہے، یہ پرندہ سال میں ایک دن ضرور یہ پھول سونگتے ہیں۔ یہاں تک اگر کہیں دور دراز علاقے بھی چلے جائے تو بھی بہار کے موسم میں اس پھول کے پاس ضرور جاتے ہیں، اسی لیے کالا دیو اپنے باغ میں یہ پھول ضرور اگاتا ہے۔ اس طرح یہ عجیب پرندے ہر وقت اس کے باغ میں رہتے ہیں۔ بہزاد نے پوچھا، اگر میں اس کے باغ سے وہ پھول توڑ لاؤں تو کیا پرندے بھی اس پھول کے پیچھے پیچھے آئیں گے؟ بوڑھے نے کہا، ہاں بالکل، لیکن اس پھول تک پہنچنا بہت مشکل ہے۔ اس باغ کا ایک ہی دروازہ ہے اور اسے کالے دیو کے سوا اور کوئی نہیں کھول سکتا۔ بہزاد نے کہا، میں اسے کھولوں گا، بس مجھے آپ اس کا پتہ بتا دیجئے۔ بوڑھے نے اسے کالے دیو کے باغ کا پتہ بتا دیا، اور یہ بھی کہا کہ بڑے بڑے پہلوانوں اور بہادر لوگ وہاں گئے تھے، لیکن کوئی بھی زندہ واپس نہیں آیا۔ دیو بہت طاقتور ہے، تم کوشش کرنا کہ کسی طرح چپ کر رہو
اور اگر وہ تمہیں دیکھ نہ سکا تو تمہاری جیت ہوگی، ورنہ وہ تمہیں مار کر ڈالے گا۔ بہزاد نے ہر بات اچھی طرح سمجھ لی اور اگلے دن صبح ہی صبح چل پڑا۔ وہ چلتا گیا، آخر وہ کالے دیو کے باغ تک پہنچ گیا۔ باغ کا ایک ہی دروازہ تھا جو بہت بڑا تھا اور بڑی بڑی چٹانوں کا ملا کر بنایا گیا تھا۔ کئی پہلو مل کر بھی اسے ہلا نہیں سکتے تھے۔ وہ دروازے کے قریب بیٹھ گیا، لیکن وہ اتنا تکا ہوا تھا کہ اسے فوراً نیند آ گئی۔ اس کی آنکھ شور سے کھلی۔ شور ایسا تھا کہ لگتا تھا کہ جیسا آندھی آ رہی ہے۔ شور قریب آتا جا رہا۔ وہ سمجھ گیا کہ چالاک دیو باغ کے اندر جا رہا ہے۔ وہ فوراً چھپ گیا۔ دیو اسے نہ دیکھ سکا اور اس کے قریب سے گزر گیا۔ بہزاد کو ایسا لگا جیسے کوئی پہاڑ اس کے برابر سے گزر جا رہا ہے۔ دیو نے باغ کا دروازہ کھولا۔ بہزاد سانس روکے دے پاؤں اس کے پیچھے پیچھے چلا، اور جیسے ہی وہ باغ کے اندر گیا، بہزاد بھی اندر چلا گیا اور فوراً ایک جھاڑی کے پیچھے چھپ گیا۔ جنگل میں پرندے پکڑنے کے کام میں اسے دیر تک ہلے جلے بغیر چھپ کر رہنا پڑا تھا۔ یہ عادت اسے یہاں بہت کام آئی۔ دیو کو پتہ بھی نہیں چلا کہ کوئی اس کے پیچھے باغ کے اندر آ گیا۔ وہ باغ کے بہت خوبصورت تھا۔ اس میں عجیب رنگ کے ایسے پھول تھے کہ بہزاد دنگ رہ گیا۔ اس میں ایسے پرندے تھے جو اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھتے تھے۔ بہزاد رات کو وہی چھپا رہا۔ صبح کالا دیو پھر باہر آیا۔ شاید وہ شکار کی تلاش میں جا رہا تھا۔ جب دیو چلا گیا تو بہزاد جھاڑی کے پیچھے سے نکلا اور باغ میں سمن نام کا پھول تلاش کرنے لگا۔ اسے وہاں ویسے ہی پرندے بھی نظر آئے جسے اس نے بادشاہ کو دیے تھے، لیکن اسے معلوم نہ تھا کہ سمن کون سا پھول ہے۔ وہاں تو ہر طرح کے پھول تھے۔ باغ میں گھومتے گھومتے ایک ایسا بڑا مکان نظر آیا۔ دیو اس میں رہتا تھا۔ بہزاد اس کے اندر چلا گیا۔ اس مکان میں 40 کمرے تھے۔ ہر کمرہ دوسرے سے بڑھ کر خوبصورت تھا، لیکن پورے مکان میں کوئی نہیں تھا۔ آخر جب وہ 40ویں کمرے میں پہنچا تو اسے کسی کے رونے کی آواز سنائی دی، لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ اسے لگتا کہ آواز قالین کے نیچے سے آ رہی ہے۔ اس نے قالین اٹھایا تو فرش میں ایک دروازہ بنا ہوا تھا۔ اس نے دروازہ کھولا تو سیڑھیاں زمین کے اندر جا رہی تھی۔ وہ سیڑھیاں اتر کر اندر چلا گیا۔ نیچے ایک تنگ اور اندھیرا کمرہ تھا۔ رونے کی آواز تیز ہو گئی۔ بہزاد نے غور سے دیکھا تو اندھیرے میں ایک لڑکی نظر آئی جو ہوا میں لٹکی ہوئی تھی۔ اس کے لمبے لمبے بال چھت میں ایک گندے سے بندھے ہوئے تھے اور وہ رو رہی تھی۔ بہزاد دیکھ کر بولی، ارے لڑکی، تم یہاں کیسے آ گئی؟ تم کون ہو؟ فوراً یہاں سے چلے جاؤ، اگر کالا دیو آ گیا تو تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔ بہزاد نے کہا، تم فکر نہ کرو، وہ باہر گیا ہوا ہے۔ یہ بتاؤ تم کون ہو؟ میرا نام چندا ہے۔ وہ منحوس دیو مجھے کئی سال پہلے اٹھا لایا تھا، تب سے میں یہاں قید ہوں۔ بہزاد نے اس کے بال کھول کر اسے نیچے اتارا۔ اس نے پھر پوچھا، تم کون ہو اور یہاں کیوں اور کیسے آئے ہو؟ بہزاد نے پوری بات بتائی کہ وہ کس طرح سمن کے پھول تلاش میں آیا، اور اگر پھول نہ ملا تو بادشاہ اس کی ماں کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ چندا نے کہا، سمن نام کا پھول سب سے پہلے میں نے اگایا تھا۔ اگر تم مجھے یہاں سے نکال کر لے جاؤ تو میں تمہیں سمن آگاہ کر دوں گا، پھر سارے پرندے تمہارے پاس آیا کریں گے۔ اس نے بتایا کہ کالا دیو کے اتبل میں تیز گھوڑے بھی ہے۔ بہزاد اتبل گیا اور اس نے 2 گھوڑے کھولے، دونوں ان پر سوار ہو گئے۔ چندا کو معلوم تھا کہ باغ میں ایک پتھر کو دبانے سے باغ کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ اسی طرح دونوں دروازے کھول کر گھوڑوں پر سوار ہو کر وہاں سے نکل بھاگے۔ گھوڑے بھاگتے بھاگتے دونوں بہزاد کے شہر پہنچ گئے۔ بہزاد کی ماں دونوں کو دیکھ کر خوشی سے پھولی نہ سمائی۔ دونوں کو گلے لگایا، کھانا کھلایا اور پھر پوچھا، یہ بتاؤ
جو پول تم لینے گئے تھے وہ ملا بھی یا نہیں؟ بہزاد نے پوچھا، امی جب میں گیا تو میں نے آپ کو کچھ نہیں بتایا تھا، پھر آپ کو کیسے پتہ چلا کہ میں پول لینے گیا؟ امی نے بتایا، بادشاہ کے سپاہی روز آتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ بہزاد پول لے کر آیا کہ نہیں۔ اتنے میں بادشاہ کے سپاہی آ گئے اور پوچھا، تم پول لائے ہو یا نہیں؟ اس سے پہلے وہ جواب میں کچھ کہتا، چندا نے کہا، ہاں لے آیا ہے، تھوڑی دیر میں خود بادشاہ کے پاس پول لے کر جائے گا۔ بادشاہ کے سپاہی چلے گئے تو چندا نے چاقو لے کر اپنی انگلی میں چیرا لگایا، خون کے 2 قطرے نکلے اور نکل کر پول بن گئے۔ چندا نے کہا، دیو کو معلوم تھا کہ میں اس طرح سیمنٹ کے پول بنا سکتی ہوں، اس لیے وہ مجھے قید رکھا تھا۔ اب یہ پول بادشاہ کے پاس لے جاؤ۔ جب وہ پول لے کر بادشاہ کے پاس پہنچا تو پرندے اداس تھے، انہوں نے چہنانا بند کر دیا۔ پول دیکھتے ہی پرندوں میں جیسے جان پڑ گئی، وہ پھر سے بولنے لگی۔ بادشاہ خوش ہو گیا، لیکن چالاک دکاندار یہ دیکھ کر جل گیا کہ بہزاد پھر کامیاب ہو گیا۔ اس نے بادشاہ سے کہا، بادشاہ سلامت، یہ پول تو مر جائے گی کیونکہ یہ پودوں میں لگے ہوئے نہیں ہے۔ بہزاد سے کہے کہ وہ سیمنٹ کا پودا لے کر آئے جس میں پول لگے ہو۔ بادشاہ نے کہا، یہ ٹھیک کہہ رہا ہے، تم کالے دیو کے باغ میں پھر جاؤ اور وہاں سیمنٹ نام کا پول والا پودا اکاڑ لاؤ۔ اب بہزاد نے سوچ لیا کہ بادشاہ اور دکاندار دونوں کو شرارتوں کا مزہ چکھائے گا۔ اس نے کہا، حضور یہ پول کالے دیو کے باغ میں نہیں لگتے، یہ تو ایک ایسی شہر میں ہوتے ہیں جو بالکل ہمارے شہر کی طرح ہے، بلکہ اس کا نام بھی وہی ہے جو ہمارے شہر کا ہے۔ جو لوگ مر جاتے ہیں وہ اس شہر میں رہتے ہیں۔ ان سب لوگوں نے کی بادشاہ آپ کی والد ہے جن کا انتقال ہوئے بہت عرصہ ہو گیا۔ جب میں یہ پول لینے اس شہر پہنچا اور آپ کا نام لے کر بتایا کہ آئے پول منگوائے ہیں تو آپ کے والد بہت روئے اور کہنے لگے کہ میرا بیٹا کود مجھ سے ملنے کیوں نہیں آیا؟ اگر میں تمہیں اس کا پودا دے دوں تو وہ مجھ سے ملنے کبھی نہیں آئے گا۔ ابھی پول لے جاؤ، جب وہ خود آئے گا تو میں اسے ڈھیر ساری دولت بھی دوں گا۔ اس کے بعد وہ چالاک دکاندار کی طرف مڑا اور کہا، اور جناب آپ کے والد بھی وہاں تھے۔ انہوں نے کہا، آپ کے لیے وہاں بہت سے سونے کے سکے جمع کیے ہوئے ہیں۔ چالاک دکاندار سمجھ گیا کہ بہزاد ان کو پھنسانے کے لیے باتیں بنا رہا ہے، لیکن بے وقوف بادشاہ نے حکم دیا، فوراً تیاری کی جائے، ہم ابھی وہاں چلیں گے۔ بہزاد نے کہا، چلیے میں آپ کو لے چلتا ہوں۔ وہ ان کو لے کر دریا کے کنارے پہنچ گیا۔ دریا پر بہزاد نے کہا، اس شہر کا راستہ اس دریا کے تہہ میں ہے، آپ دریا میں چھلانگ لگا دیجئے۔ دریا کے تہہ میں پہنچ کر آپ وہاں کھڑے ہو جائے اور 100 تک گنے گا۔ 100 تک گننے کے بعد دریا کے تہہ میں ایک دروازہ کھلے گا اور آپ اس شہر میں داخل ہو جاؤ گے۔ بے وقوف بادشاہ دریا میں چھلانگ لگانے کو تیار ہو گیا، لیکن چالاک دکاندار نے کہا، ٹھہریے، یہ جھوٹ بول رہا ہے، اگر یہ سچا ہے تو پہلے یہ خود چھلانگ لگائے گا اور دریا کے تہہ میں پہنچ کر اس شہر میں جائے گا اور وہاں سے سیمنٹ کے پول لے کر آئے، تب ہم مانیں گے کہ اور چھلانگ لگائیں گے۔ ہاں بات تو آپ کی صحیح ہے، لیکن جہاں میں تھکا ہوا ہوں، اگر آپ اجازت دیں تو کل آرام کر لو، کل شام تک میں آپ کو سیمنٹ کا پول لا کر دوں گا۔ بہزاد نے کہا۔ وہ دونوں مان گئے، سب واپس آ گئے۔ بہزاد گر گیا، چندا نے انگلی کاٹ کر خون کے بوندے ٹپا دیے تو وہ سیمنٹ کے پول بن گئے۔ بہزاد نے سوچا کہ وہ سکے بھی پولوں کے ساتھ لے تو وہ دیو کے مکان سے اپنے ساتھ لایا تھا اور دریا پر پہنچ گیا۔ کشتی کے ذریعے اس نے دریا پار کیا اور دوسرے کنارے پر ایک تیلے میں سب چیزیں ایک درخت میں چھپا دے۔ یہ کام کر کے وہ واپس گھر آ گیا۔ اگلے دن شام کو سب لوگ دریا کے کنارے جمع ہو گئے۔
بہزاد نے انہیں کنارے پر انتظار کرنے کو کہا اور خود دریا میں چھلانگ لگا دی۔ رات کا اندھیرا پھیل رہا تھا، اسی لیے وہ دوسرے کنارے پر پہنچ گیا۔ جب چپکے سے باہر نکلا اور درخت پر چڑھ گیا تو کوئی اسے دیکھ نہ سکا۔ وہاں سے اس نے تیلا لیا اور دریا تیز کر پار کر لیا۔ واپس کنارے پہنچ گیا۔ اس نے بادشاہ کو پھول اور چالاک دکاندار کو سونے کے سکے دے کر بولا، یہ آپ کے والد صاحب نے آپ کے لیے تحفہ بھیجا اور آپ نے اور کہا ایسے بہت سارے سکے میرے پاس ہیں، اگر وہ خود آئے تو میں اس سب کو یہ دے دوں گا۔ سونے کے سکے دے کر دکاندار کی آنکھیں پٹی رہ گئی اور لالچ نے اسے اندھا کر دیا۔ اس نے فوراً دریا میں چھلانگ لگا دی۔ بادشاہ بھلے کیوں پیچھے رہتا، وہ بھی کود پڑا۔ دریا کے کنارے کھڑے لوگوں نے بہت دیر انتظار کیا لیکن دونوں میں واپس کوئی نہ آیا۔ تھوڑے دنوں کے بعد دونوں کی لاشیں پانی میں تیرتی ہوئے ملی اور اسی طرح بادشاہ کو اپنی بے وقوفی اور دکاندار کو اپنی چالاکی کی سزا مل گئی۔ اس کے بعد بہزاد نے زندگی ہنس خوشی گزرنے لگی۔ دوستو، یہ تھی آج کی ہماری بہترین ویڈیو۔ اس طرح مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل لال دالی ٹی وی کو سبسکرائب کر